बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी मेरे 6 साल बड़ी मेरी बेवा भाभी से होगी। मेरी भाभी से मेरे दो रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी फूफो साथ भी थी और ख़ानदान की सबसे बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से इन्हें भाजी बोलता और जब मेरे भाई की शादी इनसे हुई तो मैं हमेशा इनका एहतराम करता, इनको भाभी कहता और बहन जैसा मान दिया था। मेरे भाई और भाभी के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। मेरा भाई मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 4 साल शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी जब अचानक इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ गया कि मेरी भाभी भांज थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों के लिए सदमे से कम ना थी। हम बहुत गमज़दा थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। और इस बात को लेकर अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी भी करवानी है। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया, वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देख कर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में अम्मी भाई को राज़ी करती पर भाई ना मानते और कहते कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हाकर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब की ज़िंदगियों को हिला के रख दिया। जब एक रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई का इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी हर वक्त मेरी भाभी को बातें सुनाती रहती और कहती तू तो मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। और फिर हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये सब अब घर में रही तो हम सब की खुशियों को खा जाएगी। अम्मी की इस हरकत को देखकर अब्बा गुस्सा हो गए और अम्मी को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं होती घर से कहीं नहीं जाएगी। अब्बा की इस बात पर अम्मी मज़ीद गुस्सा हुई और हतमी फैसला किया कि इद्दत पूरी होते ही इसे घर से निकाल देगी। किसी ने अम्मी को कुछ ना कहा। मुझे भाभी पर बड़ा रहम आता था। मैं अम्मी को अकेले में समझाता तो अम्मी मुझ पर गुस्सा होती और फिर शक करती। इसलिए मैंने अब अम्मी को समझाना ही छोड़ दिया था कि बस यही सोचता अम्मी जो करती हैं वो अपने अमाल की ज़िम्मेदार खुद होंगी। मैं तो वैसे ही अम्मा को मेरी खाला के घर रिश्ते के लिए बेचने वाला था। महरीन खाला अम्मा की छोटी बहन थी और इनकी बेटी नौरीन मुझे बहुत पसंद थी और मुझे यकीन था कि ये अम्मा को इस रिश्ते पर भी कोई इतराज़ ना होगा। वो अम्मा की अपनी बहन की बेटी थी और अम्मा इसे बहुत मोहब्बत करती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे कह भी चुकी थी कि नौरीन मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। इस वक्त तो मैं अम्मी को कुछ ना कहता और ना ही अपनी पसंद बताता, ताकि जब अम्मा खुद ही इस मेरा काम कर रही हैं तो मैं क्यों बोलूं। जबकि अम्मी ने भी ये साफ कह दिया कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। वक्त तेज़ से गुजरा और देखते देखते भाभी की इद्दत ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब अम्मी का रवैया एकदम बदल गया। पहले जो अम्मी भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी वो अब भी को खामोश थी, जबकि भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। मैं समझा कि शायद अब्बा की वजह से वो खामोश हैं। इसीलिए मैं भी खुश हो गया कि अब भाई की रूह को सुकून मिलेगा। मैं अब मज़ीद देर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अम्मी के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, अब खाला से बात करें। मेरी बात पर अम्मी बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अम्मी की बात तो मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी जब वो बोली कि मैं तुम्हारी खाला से शादी की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम फ़ायज़ा यानी कि अपनी बेवा भाभी से शादी कर लो। इनकी बात सुनते ही मैं दंग रह गया कि अम्मी ये बात कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। जब अम्मी ना मानी तो मैंने ये बात अब्बू को बताई, जबकि अम्मी की ये बात सुनते ही अब्बू भी दंग रह गए। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक अम्मी को हो क्या गया है। उन्होंने अम्मी को मना किया कि ये सब मुनासिब नहीं, पर जैसे अम्मी पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली थी अब ज़बरदस्ती भाभी और मेरी शादी करने पर तुल गई। और फिर उन्होंने अब्बू को भी राज़ी कर लिया। जब मुझे अब भाभी की ज़ात पर वाकई मनहूस लगने लगी जिन्होंने हम सब की खुशियाँ खा ली थी, मैंने अम्मी को याद दिलाया कि अब मैं इनका एक ही इकलौता वारिस बचाऊँ और भाभी एक भांज औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वो कभी दादी नहीं बन सकेगी। मेरी बात सुनते ही अम्मा सुन हो गई और फिर मुझसे बोली कि तुम्हारी भाभी एक ख़ास औरत है, ये भी कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर इसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, सारी ज़िंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। जबकि मैं अम्मी की बात पे दंग रह गया कि अचानक ये क्या कैसे काया पलट गई।
کل تک بھابھی منحوس تھی، آج وہ بڑی ہستی کیسے بن گئی؟ اور پھر میرے لاکھ انکار کے بعد بھی اماں نہ مانی تو میں نے بھابھی سے بات کی۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر وہ کچھ نہ بولی، نہ ہی اماں کو منع کیا۔ مجھے شک تھا یہ سب جو ہو رہا ہے وہ بھابھی کی وجہ سے ہو رہا، انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے۔ اور پھر لاکھ انکار کرنے کے باوجود میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے کر دی۔ لیکن نکاح کے بعد میں نے سب سے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائے، میں کبھی انہیں بیوی کی جگہ نہیں دوں گا۔ لیکن وہ سب بڑے مطمئن تھے کہ نکاح ہو گیا تو میں بھی مٹھی میں ہو ہی جاؤں گا۔ لیکن میں نے اپنی کہی بات سچ دکھائی اور بھابھی کو اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں گھسنے تک نہ دیا، بلکہ انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آئے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو جاتی، بلکہ گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتی۔ جب میں نے کچھ دنوں کے بعد ہی دوبارہ امی سے رشتے کی بات کی اور کہا کہ میں نے ایک شادی آپ کی مرضی سے کی ہے، دوسری شادی اب آپ میری مرضی سے کریں گی، میری بات سنتے امی نے بہت غصہ کیا، پر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں نورین سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن میں نے امی سے کہا آپ اسے منائیں اور بتائیں کہ اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ اگر میری شادی نورین سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو بھی طلاق دے دوں گا۔ میں سمجھا تھا کہ امی میری بات پر ڈر گئیں، ان کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا تھا، جبکہ میں امی کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید شیر ہو گیا۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ بھابھی کو طلاق دینے کے بعد بات پر امی بری طرح خوفزدہ کیوں ہو گئی۔ ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی تھی؟ نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ ایسی کون سی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میری اماں جو میری بھابھی کی دشمن تھی، وہ کیسے اچانک میری بھابھی سے محبت کرنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، لیکن میں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا تھا کہ یہ راز میری زندگی میں طوفان لانے والا ہے۔ خیر، میری دھمکی ایسی تھی کہ امی خالہ سے بات کرنے کے لیے مان گئی، اور پھر انہوں نے نہ صرف خالہ سے بات کی بلکہ خالہ کو منا بھی لیا، اور اپنی شادی کے لیے 1 مہینے بعد ہی میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ جب اچانک میری پہلی بیوی جو میرے بھابھی تھیں، انہوں نے عجیب سا عمل شروع کر دیا کہ وہ روز میری بیوی کے لیے ناریل کا پانی لاتی اور کہتی اسے پی لو، اس سے جلدی تم امید سے ہو جاؤ گی۔ میری دوسری بیوی وہ پانی پی لیتی، جبکہ میں بڑی عجیب سی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا رہتا کہ بھلا یہ کیوں میری بیوی پر اتنی مہربان ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب جب میری بیوی وہ ناریل کا پانی پیتی، بالکل عجیب سی ہوتی جاتی ہے۔ میں بڑا پریشان تھا۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میری بھابھی اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، اور یہ دیکھتے ہی ہم سب بڑے پریشان ہو گئے۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم ان سے پورے گھر کے کام کرواتے ہیں۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے تو وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا، اسے سنتے ہی سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی ہم سب حیران رہ گئے کیونکہ میری بھابھی تو بانجھ تھی، جبکہ یہ سنتے ہی میری بھابھی حاملہ ہو گئی ہے۔ میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا اور میرے اندر بھی خون کھولنے لگا کہ میں تو کبھی ان کو قریب ہی نہیں آنے دیا، تو وہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوا تک نہیں، اور یہ تو بانجھ ہے۔ میری بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور بولی کہ یہ تیری ہی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون اس طرح سے کہتا ہے؟ میں بے یقینی سے امی کو دیکھتا، وہ اس طرح سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر میری بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور بولی کہ طلاق نہ دیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں غصے سے گھر سے چلا گیا، جبکہ میری ماں باپ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ وہ اس بچے کی آمد میں خوشی منا رہے تھے جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں، اور نہ ہی میرا بیٹا۔ ابا نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا کہ اگر میں نے اپنی بھابھی پر الزام لگایا یا انہیں طلاق دی تو مجھ سے اپنا ہمیشہ سے رشتہ توڑ دیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابھی کے کرتوتوں اور لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چپکے سے ان کا میڈیکل رپورٹ اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، ہاسپٹل گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائنل چیک اپ کروایا تاکہ ثبوت حاصل کر سکوں۔ لیکن DNA ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام مرید ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں
اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی اچھی ہے۔ میرے بڑے بھائی بہت اچھے تھے۔ میرے بڑے بھائی میری مرحوم پھپھو کی بیٹی فائزہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہ پسند تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی قبول نہیں کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئے۔ بھابھی کے ہر کام سے امی کو اعتراض تھا، وہ بھابھی کا کام پسند نہیں کرتی تھی۔ میں کہتی کسی کو پسند نہ کر لو، اس سے ڈر سے میرے سامنے بار بار نورین کا نام لیتی کہ نورین ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا کیونکہ میں تو ویسے بھی نورین سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرا راستہ آسان تھا، لیکن پھر امی کو بھابھی کے بارے میں ایک ایسی چیز پتہ چلی جس سے سب بھی بھابھی کے خلاف ہو گئے اور اب بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے کہ میری بھابھی بانجھ ہے۔ لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی خلاف ورزی کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ اماں ایک لمحے کے لیے بھی بھابھی کو برداشت کرنے سے تیار نہ تھی، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی، لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری اماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائیاں کرتی، وہ ان کی تعریفیں اور گن گانے لگی، اس حد تک کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی۔ پھر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا، جو مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں، میری بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کبھی ان کو اپنے پاس نہ آنے دیا اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی کہ نورین سے میری شادی کروائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امی نے خالہ کو نورین اور میری شادی کے لیے منا لیا۔ پہلے تو خالہ اماں ناراض ہو گئیں، لیکن انہوں نے نورین کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو ہی میری بیوی بنا دیا۔ لیکن پھر امی نے انہیں پتہ نہیں کون کون سی مجبوریاں سنائی اور بتایا کہ وہ تو صرف نام کا ہی نکاح ہے۔ پھر کافی سوچ و بچار کے بعد وہ مان گئی۔ نورین اس شادی پر بہت اعتراض کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن جیسے میری فائزہ کے وقت نہ چلی ویسے ہی نورین کی میرے وقت نہ چلی اور نورین میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد فائزہ نورین کا بڑا خیال رکھتی اور نورین بھی فائزہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ دونوں بہت اچھی دوستیں بن گئی تھی۔ فائزہ نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کر دیا، لیکن نورین جتنی فائزہ سے بات کرتی مجھ سے اتنا ہی چڑھتی، اور خاص کر جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے بری طرح سے چڑھنے لگ جاتی اور میرے پاس تک نہ آتی۔ روز رات کو جب وہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا اور اب تو یقین ہو گیا تھا کہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی فائزہ کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا اسے کچھ کہتا وہ حاملہ ہو چکی تھی، اور میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ بچہ میرا نہیں۔ سب خوش ہو گئے تھے، لیکن اب بہت ہو گیا، اس لیے DNA کروایا۔ لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا، پر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے؟ کیا فائزہ نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب بس بہت ہو گیا، میں فائزہ کے چہرے پہ چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اس سے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سیدھا فائزہ کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا میں سانس ہی نہیں لے پاؤں گا۔ میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ جو آج حقیقت میرے سامنے آئی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ میں رو رہا تھا جب نورین میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی دہل گئی اور بولی کہ نورین بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا کہ جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بول سکتا۔ جب وہ بولی کہ میں نے فائزہ سے تعلق بنائے، جبکہ میں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر فائزہ تو اب میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، تو بس اب نورین میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیا اسے 3 طلاق دے دی۔ نورین اور امی حیرانگی سے مجھے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں ایسے طلاق دے دوں گا، لیکن مجھے اس سے اب گن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا تھا۔
اسی لیے اسے طلاق دے دی۔ نورین روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی، جبکہ امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اب میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ان سب نے میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں فائزہ کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو ابھی چھوڑ کر چلا جاؤں، کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر امی یکدم چپ ہو گئی، جبکہ نورین بھی سامان چھوڑ کر خوفزدہ ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی گھبرا کر بولی کہ میں نے کیا کیا ہے، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب سچ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے ہی امی رونے لگی اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگی۔ میرے بھائی اور فائزہ کی شادی پسند کی تھی، لیکن فائزہ کو امی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمائی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی بھائی تھے اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ وہی دوسری طرف بھابھی بھانج اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ پھر ایک اور ستم ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی اس کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے جب امی پانی پینے اٹھیں تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سنیں، تو وہ ان کے کمرے کی طرف چلی گئیں اور اندر بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا اور ساری حقیقت سنتے ہی امی کو سانپ سونپ گیا۔ انہوں نے اپنا گزشتہ رویہ یاد آ گیا، وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئیں اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور پھر بہت روئیں۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فائزہ کو مجھ سے شادی کر دیں گی، لیکن پھر جب میں نے نورین سے شادی کی شرط رکھی تو میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہوگی، اور انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا ہی لیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن نورین امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نورین کے بات سنتی امی پریشان ہوگی اور پھر نورین کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کے لیے کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا، طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کروا دے گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ نورین جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ نورین کو اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نورین امی کی بات مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو نورین خود ہی اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہیں نورین نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے خفا رہتی اور رات کے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی نورین نہیں بلکہ فائزہ تھی۔ اور یہ سب میری امی کا کیا دھرا تھا کہ نورین میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور امی فائزہ سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھیں، اور وہ بھی اولاد کے ذریعے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی نورین اپنے کمرے میں اور فائزہ اپنے کمرے میں چلے جاتی۔ اس طرح نورین جسے میرے پاس آنا تھا اس رشتے کو قبول کرنا ناگوار نہ تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے کی رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے ہی کتنی دیر پتھر کی طرح کھڑا رہا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور فائزہ نورین کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق لے کر اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ میں سب سے ناراض تھا، میری امی بہت پریشان تھی۔ نورین جا چکی تھی اور امی سے اس آدمی سے شادی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے فائزہ کو تسلیم کر لیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے، میرے 2 بچے مزید پیدا ہو چکے ہیں اور اب میں فائزہ سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک نیک بیوی اور آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔